इंडिया फिर से बुज़दिलाना कोई हरकत करने की कोशिश करेगा? हर डेकेड में हमारा एक एपिसोड तो होता ही रहता है और मेरे ख्याल से होते रहेंगे। ऐसा वक्त लेकर आ गया खुदा कि आज वही कौम उसी मई के महीने में मुत्तहिद खड़ी है। लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न डे इंडिया, जिसको मैं मोदीज इंडिया कहता हूँ। मैं सिद्धू साहब से कहूँगा वो इस चीज़ का भी हिसाब ले, खाली राफेल का हिसाब ले रहे थे वो आज, तो उनको चाहिए कि वो ड्रोन्स जो गिरे हैं उनका भी हिसाब ले। वो ये समझ रहे थे कि जो हम ड्रोन्स भेज रहे हैं वो पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हमने कर दी है, बेसिकली उनको तो आने दिया हमने। ये हमारी साइकी है कि हम जो हैं वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो एक्सट्रीमिस्ट है, उन्होंने कत्लेआम किया है, उन्होंने खून बहा किया है और नाहक किया है। कि अगर तुम्हारे नाम पे हुई जंग है वतन, तो हम जैसे बुज़दिल भी तुम्हें पहली सफ़ में दिखाई देने मिलेंगे। कि वो कहते हैं, ये उनका गुमान है, तो गुमान तो खाक में मिला दिया। बस वो जलन जो है स्टार्ट हो जाएगी और धुआं दिखने लगेगा कि यार इस किस्म की सेलिब्रेशंस भी होती हैं। कोई अगर दुश्मन खुशफहमी में है तो मैं समझता हूँ उसकी खुशफहमी में रहना चाहिए। अपने रिवायती हरीफ के साथ मुकाबले में उसके साथ मुकाबला करना और उसके एग्रेशन का जो है भरपूर जवाब देना, और वो जवाब जो पूरी दुनिया जाने। ऐसे सेलिब्रेट करके बताएंगे आपको कि आप अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉडकास्ट विद मोहम्मद दानिश रज़ा में एक बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज का जो मौजू है नाजरीन, वो निहायत ही अहम मौजू है, और वो मौजू नहीं है, वो हमारे दिल की धड़कन बन गया है। और मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मेरे अल्फाज भी मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा मौजू क्या है। मेरा मौजू है आज यौम तशक्कुर। यौम तशक्कुर पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन, उनका एहसास, वो तमाम चीज़ें हैं जो एक पाकिस्तानी इस वक्त फ़ख्रिया तौर पर महसूस कर रहा है। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में और उसके साथ साथ बलूचिस्तान भर में भी यौम तशक्कुर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। यहाँ पर रैलियाँ निकाली गईं, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, ख़वातीन सब ने लब्बैक कहा और अपनी अफ़वाज के साथ खड़ा होने का अज़्म ज़ाहिर किया और उनको खराज तहसीन पेश किया। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मेरे बहुत दिल के करीब, जो अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छा उम्दा बोलते हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अतहर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस मौके पर, जबकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ख़ुशी में मेरे अल्फाज और मेरी ज़बान भी शायद आपने महसूस की होगी कि थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, तो आज आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। सर इसके साथ साथ मैं अपने एक और मेहमान का आपसे तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जो बहुत उम्दा बोलते हैं, यंग हैं और बेहतरीन रिसर्चर हैं। आपसे पहले भी उनकी मुलाकात करवा चुका हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन किया है महमूद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस पुरमुसर्रत मौके पर मेरे साथ इतने अच्छे मेहमान बैठे हैं स्टूडियो में, तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी तरफ लेके जाऊँगा क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप बताइए, यौम तशक्कुर पे आपने कैसा महसूस किया? देखिए, जब बात आती है अपने रिवायती हरीफ के साथ मुकाबले में, जो आपसे 7 टाइम्स बड़ा है साइज़ में, आर्मी के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके साथ मुकाबला करना और उसके एग्रेशन का जो है भरपूर जवाब देना, और वो जवाब जो पूरी दुनिया जाने, तो मेरे ख़्याल से इससे बड़ी खुशी तो एक सिटीज़न के लिए और तो कुछ भी नहीं हो सकती। और आपने देखा ही होगा कि अगर जो जज्बे की बात कर रहे हैं आप, तो इट वाज़ वॉर टाइम, और वॉर टाइम में भी आपकी आवाम जो थी उसने पैनिक नहीं हुए, बल्कि अपने घरों से हथियार निकाल के ड्रोन शूट कर रहे थे भाई। तो दिस वाज द लेवल ऑफ जज्बा। बिल्कुल। तो इनको कोई खौफ, कोई जो है किसी भी ललकार की खौफ, किसी भी वार्निंग की खौफ उनको जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बिलखसूस पाकिस्तान की पूरी आवाम की अगर मैं बात करूँ, एक रिजिड मेंटालिटी है, एक बहादुराना मेंटालिटी है। ये हमारी साइकी है कि हम जो हैं वो हार मानने वालों में से नहीं हैं। देखें, हमारा ईमान है
اسٹرینتھ میں ہم ہمیشہ سے کم رہے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے بڑوں کو للکارتے رہے ہیں. 313 نے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد کو شکست دی تھی. بالکل آپ نے بہت اچھا ریفرنس دیا. میرے ذہن میں بھی ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ اگر وہ 7 ٹائمز زیادہ ہیں تو کیا ہوا, لیکن ان کے دلوں میں وہ شہادت کا جذبہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, جذبہ ایمان وہ نہیں ہے. اس قوم کے اندر ہے اور اتنا ہے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیں جب قوم جو ہے آپ کی پوری اکٹھی ہو کے آپ کے ساتھ, آپ کے جوانوں کے ساتھ جب ان کو مورال ملتا ہے تو جوان بھی آپ کو ڈیلیور کر کے دیتے ہیں. الحمدللہ, اور کیا ہے, اور کیا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے ہماری عسکری قربانیاں بالکل جو اس وقت انہوں نے پیش کی ہے. دیکھیں انٹیگریٹی, اس سورنٹی اور اس زمین کی انٹیگریٹی اور سورنٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ہم نے دی ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری تاریخ رہی ہے, یہ ہماری تاریخ رہی ہے. قربانیاں دینے سے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ, کیونکہ ہر پاکستان کا جوان, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو, لیکن اس کے دل میں یہ ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنے زمین کے لیے خود کو نذر کر سکتا ہے. اور وہ چاہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ ہو لائف کے, وہ جذبہ ایمانی جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے اپنے مادر وطن کے لیے. جب مادر وطن کی بات آ گئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو الفاظ تھے میں ریکال نہیں کر پا رہا, لیکن کہ اگر تمہارے نام پہ ہوئی جنگ ہے وطن تو ہم جیسے بزدل بھی تمہیں پہلی صف میں دکھائی دینے ملیں گے. اوہو, بزدلوں کے لیے کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہاں تو کوئی بزدل پایا ہی نہیں جا رہا. دیکھیں نا, سارے بزدل پہلے صف میں آگے کھڑے ہو گئے تو دلیروں کو پیچھے کر دیا انہوں نے. ماشاءاللہ, تو یہ جذبہ تھا. بلوچستان بھر میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ریلیز نکلی اور جس طریقے سے جذبہ ان کے اندر مجھے دکھائی دیا, میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں. بلوچستان کی عوام سیلیبریٹ کرنے میں بہت ماہر ہے, غیور عوام ہے, بہت غیور عوام ہے. ایک ایسے سیلیبریٹ کر کے بتائیں گے آپ کو کہ آپ بس وہ جلن جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور دھواں دکھنے لگے گا کہ یار اس قسم کی سیلیبریشنز بھی ہوتی ہیں. تو ہماری آڈینس جو ہے, ہماری عوام جو ہے وہ بخوب جانتی ہے ہاؤ ٹو سیلیبریٹ. اینڈ سیلیبریشن آف اے وار, وکٹری اوور انڈیا از سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو ایوری ونس ہارٹ. ہاں بالکل, ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. بالکل. اور میں ایک آواز اور سننے کے لیے بڑا بے قرار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کروں. اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ محب وطن ہیں. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جو ہے میری طرف رجوع کیا. میں تو کہوں گا شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. وہ اس لیے بھی کہ ماضی میں مئی کے مہینے میں جن لوگوں نے اس قوم کو منتشر کرنے کے لیے جو سازش گڑھی تھی, تو خدا نے ایسا وقت لے کر آ گیا خدا کہ آج وہی قوم اسی مئی کے مہینے میں متحد کھڑی ہے. یعنی کہ وہ سازشیں جو پاک افواج کے خلاف گڑھی گئی تھیں, تو 2 سال پہلے جو عمل کیا گیا, 2 سال بعد اللہ پاک نے کیسا سرخرو کیا. جن لوگوں کی نیت صاف تھی خدا نے انہیں سرخرو کیا. سبحان اللہ. اپنی قوم کے آگے بھی, اپنے وطن کے لیے بھی, اور کسی بھی جذبے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا. یعنی کہیں ایسا نہیں لگا کہ ماضی میں جو ان کو کرٹیسائز کیا گیا. تو یہ بات لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بالکل کہ ہم کہاں کھڑے اور کون ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. تو ہم یہ جو غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں, مگر یہ سمجھنا چاہیے جیسے کہ محمود صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اشارہ کیا, اور ہم ساری قوم متحد ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ متحد رہے. میری دعا ہے کہ ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور شانہ بشانہ رہنے کی توفیق دے. کیونکہ یہ وہ فوج ہے, جب حرم پر وقت آیا تو دنیا سے یہ واحد فوج تھی جس کو مخاطب کیا گیا, پکارا گیا, مدد کے لیے پکارا گیا. یعنی کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا, سبحان اللہ, جو ملک دین کے نام پر بنا, اس میں موجود لوگوں کی بے تحاشا قربانیاں, بے تحاشا جذبہ, بے تحاشا خشوع و خضوع جو شامل رہا ہے, ہم کیسے انہیں نافراموش کر سکتے. اور وہاں بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ہماری افواج پاکستان کو کس طرح سرخرو کیا. الحمدللہ. میں پھر کہوں گا الحمدللہ, کیونکہ الحمدللہ کے سوا کوئی اور بات کہنی اس لیے نہیں چاہیے کہ بے شک میرے رب کا کرم ہے اس ملک پہ, اس ملک کے لوگوں پر, اس ملک میں رہنے والوں پر, اس ملک میں محنت کرنے والوں پر, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس کی بقا کے لیے لڑنے والوں کے لیے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ بلکہ تھینکس فار وار
کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ایونٹ کی وجہ سے قوم دوبارہ سے متحد ہو گئی. یعنی کہ جو لوگ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ اب یہ قوم منتشر ہو چکی ہے, اب اس کو توڑنا بہت آسان ہے, تو وہ سارے معاملات خدا کے کرم سے اور فضل سے وہ یکسوئی کے ساتھ اس طرف گامزن کر دیا قوم کو کہ زمانہ دیکھ رہا ہے, زمانہ ہمارے فخر کی, ہماری محنت کی, ہمارے فخر کی, ہماری بہادری کی باتیں کر رہا ہے. الحمدللہ. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ لوگ ہمیں ریکگنائز کر رہے ہیں, ہماری فورسز کو لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں. اچھا, ان کی یہ خوش فہمی, ان کی یہ بدگمانی کہ یہ قوم منتشر ہو چکی ہے, وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کی؟ اور ایسا ہے بھی نہیں, ہماری قوم کبھی بھی منتشر نہیں تھی, وہ ہمیشہ سے دشمن کے عزائم کو جانتی تھی. دیکھیں بات بالکل صحیح کہی ہے, مگر کوئی اگر دشمن خوش فہمی میں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی خوش فہمی میں رہنا چاہیے یا دور کر دینی چاہیے. دور تو خود ہو جاتی ہے نا. خوش فہمی میں رہے گا تو دور کرنے والے تو دور کر دیں گے. دور کرنے والوں کو نہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت ہے, نہ غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت ہے. کام آپ کا ڈیلیورنس بتا دیتی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. تو بات یہ ہے, ضرورت اس بات کی ہے, میں آج کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, آج کی یونیورسٹیز, یوتھ, کالجز, اسکولز کے بچوں سے مخاطب ہوں, جو چاہے ادب سے دور ہیں یا نہیں ہیں, چاہے وہ بزرگوں کی صحبت میں رہے ہیں یا نہیں ہیں, تو وہ اس بات کو سمجھیں. کیونکہ آج کی یوتھ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل. تو بغیر کسی تصدیق کے کسی بھی بات کو آگے نہ بڑھائیں. ہمیں اپنے سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, بے شک, اپنے ارد گرد پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ حقوق العباد میں ہے, یہ حقوق العباد میں ہے. بالکل حقوق العباد میں ہم یعنی کہ ہم کس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم سلام کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ میں اسے جانتا ہوں, یعنی کہ میں سلام کروں انہیں. یعنی سلامتی ایک ایسا عمل خدا نے آپ کو بحیثیت مسلمان تحفے میں دیا ہے, اور اسی سلامتی کے تحت یہ ملک وجود میں آیا. بالکل. تو شاید میں اپنی گفتگو میں کچھ زیادہ کہہ گیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ یوتھ کو مخاطب کیا جائے. بالکل. اور یوتھ اچھا کو ڈاکٹر صاحب, بتایا معذرت قطع کلامی معاف, میں اکثر آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات سنتا ہوں کہ یہ ویپن کی وار نہیں ہے, اب وار جو ہے وہ سائیکولوجیکل وار ہے. دیکھیں سائیکولوجیکل وار تو ہے, یہ سائیکولوجیکل وار فیئر ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, یہ سائیکولوجیکل وار فیئر ہے کیونکہ ہم 5th جنریشن وار میں. اوکے. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا ایک پارٹ ہے. یہ اس کا ایک پارٹ ہے. اب اس کے لیے ہر اس چیز کا گمان کرایا جاتا ہے جو موجود نہیں ہوتی. الوجن کیاس پھیلایا جاتا ہے تاکہ بے ادباری ہو, افراتفری ہو. افراتفری سے آپ قوموں کو بکھیر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, ان کی سمت کو چینج کر دیتے ہیں, مختلف زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے, وہ اپنے گھر سے نکلا, اور گھر سے جب وہ نکلا تو اس نے راستے میں خبر سنی کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. اب اس حادثے کی تصدیق اس نے کی نہیں, مگر اس حادثے کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. تو بیسیکلی جو اس نے بتانا شروع کیا تو آپ نے ان لوگوں کو شامل حال کر لیا جو حالت سکون میں تھے, ان کا بھی سکون برباد کر دیا. اور جب آپ تھوڑی دور چلے آگے, آپ نے جا کے دیکھا, معاملات دیکھے, جب آپ کو کسی نے کہا کہ یار یہ بات, اس بات کا تو وجود ہی نہیں ہے, بے معنی بات, اور اس بات کا کوئی معنی نہیں ہے, اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے, اور اس چکر میں آپ نے کتنے لوگوں کو افراتفری کا شکار کر دیا. ہمیشہ سے دشمن جو ہے اس طرح کے عزائم لے کر ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے, اور ہمیشہ اس نے منہ کی کھائی ہے. ڈیفینیٹلی منہ کی تو کھائے گا وہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی لیول پر جا کر کوئی بھی وار, کوئی بھی چیز آپ اس قوم کے ساتھ کر لیں, کہیں نہ کہیں جا کر خدا کے فضل سے اور اس کے کرم سے وہ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے. تو بیسیکلی اس کا ہماری آنکھوں کو کھولنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ملک رہے. سبحان اللہ. اس ملک کا وجود رہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے یوتھ کو, جو ہمارے فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹک ٹاک
جتنے بھی ہمارے دوست ہیں چھوٹے بھائی ہیں, میں تو ہمیشہ جب بھی ینگسٹر سے ملتا ہوں ان کو چھوٹا بھائی کہہ کے مخاطب کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر حال میں محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بے شک ہمارا دین بھی یہی. اور منافق کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ حکمراں مجھ کو بہاروں کا بنایا جائے, کیا کہنے, تاج سر پہ میرے کانٹوں کا سجایا جائے, تاج سر پر میرے کانٹوں کا سجایا جائے, اور انگلیاں کاٹ کر لے جائے رفاقت جس کی, ہائے اس منافق سے میرا ہاتھ چھڑایا جائے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, اس منافق سے ہمارا ہاتھ چھڑایا جائے. اچھا, اسی کے ساتھ میں آپ سے جاننا چاہوں گا محمود صاحب کہ انڈیا نے پہلی مرتبہ یہ حرکت نہیں کی. اس نے آج سے پہلے 1965 میں بھی اسی طرح رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی تھی, اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. 1965 میں بھی اسی طرح رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی تھی, اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. اتنے سالوں کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی, رات کے اندھیرے میں مظلوم اور نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کی. تو اس کے بارے میں ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر اس کرنٹ سچویشن کو ہم اکیڈمک لینس سے دیکھیں, اپارٹ فرام بینگ ویری ایموشنل اور ریشنل, کہ بھائی سمجھ آتی ہے پاکستان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان کی تعریف کرے گا. سو آل دی نیوٹرل, سو کالڈ نیوٹرل لسنرز, فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. فیکٹس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ خود رزلٹ انالائز کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں. ہم اپنا اوپینین کسی کے اوپر امپوز نہیں کرتے. وی آر ریسرچرز, وی پٹ سم سارٹ آف فیکٹس اینڈ پرسیپشنس. آپ اس کو بائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ آپ ڈیسائڈ کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ماڈرن ڈے انڈیا, جس کو میں مودیز انڈیا کہتا ہوں. Like Modi's India. It was year 2014 when the world's so-called largest democracy was hijacked by religious extremists and ultra-nationalists. اس ظالم کا ظلم دنیا نے دیکھا. بالکل. اور 2014 کا وہ سال تھا جب فرسٹ ٹائم بی جے پی جو ہے پریمیئرشپ آفس میں جو ہے لوگ سبھا راج سبھا میں اپنی حکومت بنا کے جو ہے وہ آ کے ایز این اسٹیٹ مشینری کام کرنا اس نے اسٹارٹ کر دیا ایز اے رولنگ پارٹی. تو ہم شاید بھول گئے کہ یہ وہی مودی صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے وہ گجرات والا مسئلہ کیا تھا جب وہ سی ایم تھے, کہ مسلمانوں کی قتل و غارت جن کو زندہ جلایا گیا تھا, ان کا نام جو ہے یو این ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ پہ تھا بیفور بینگ دی پرائم منسٹر. اس کو جو ہے کس طریقے سے انہوں نے لابنگ کر کے, یا ویسٹرن انٹرسٹ, جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ جڑے ہوتے ہیں, ان کو ڈی بین ڈی لسٹ کیا گیا. اکیڈمیا میں اکثر ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ہیجمونک انٹرسٹ. جب ہیجمون کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹس کو آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سرو کرتے ہو تو ہیجمون کو پوری اجازت ہے آپ کو کہیں کسی بھی ٹائم جو ہے ریڈیکلس سے جو ہے ڈی ریڈیکل ٹرم کر سکتا ہے. سو مودی کے ساتھ بھی یہی ہوا. مودی جو صاحب جو تھے 2014 میں ڈی لسٹ ہو کے جو ہے پرائم منسٹر کا الیکشن جیتے, تو پرائم منسٹر کے الیکشن کے جیتنے کے بعد ہم نے ایک شفٹ دیکھا انڈیا میں. ہم نے وہ شفٹ دیکھا کہ ونس کالڈ ایز اے بیکن آف ہوپ آف ساؤتھ ایشیا, جہاں پہ ملٹیپل سویلائزیشنس, ملٹیپل ایتھنیسٹیز, ملٹیپل آپ کے ریلیجنس جو ہے وہ کو ایگزسٹ کرتے تھے ویری پیسفلی. انڈین ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں, سب کانٹیننٹل ہسٹری آپ دیکھ لیں, بہت ہی مزے کے ساتھ جو ہے وہ کو ایگزسٹ کرتے تھے پیسفلی. لیکن آر ایس ایس کو اگر آپ دیکھیں, ان کے آئیڈیالوگس کو دیکھیں, ان کے فاؤنڈنگ فادرس کو جو دیکھیں, گولوارکر ہو گیا, سرورکر ہو گیا, ان کے اوپر ایون مودی صاحب نے بھی بایو پکس بنوائی ہیں, تو ان کو دیکھ لیں. ان کی جو الٹرا نیشنلسٹ ویوز تھے انہوں نے انڈین سیکولر فیبرک کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا اسٹارٹ کر دیا. بالکل. ان کو جو ہے اتنو نیشنلسٹ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف لے گیا. وہ خود بتاتا ہے بالکل کہ انڈیا از فار دی ہندوز اونلی. اور مزے کی بات یہ دیکھیں, اور وہ اپنی کتاب میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہندو کون ہے. اگر چلیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا از اونلی فار دی ہندوز, سو آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی, سکھوں کی اور کرسچنز کی ایک سر بڑی آبادی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی فاؤنڈنگ فادرس آف دی ہندوتوا آئیڈیالوجی ناؤ اڈیز وچ رننگ بی جے پی جی, ان کا جو ہے وہ پولیٹیکل آف شوٹ ہے. ان کی آئیڈیالوجی اگر آپ پڑھیں, ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو کتاب ہے ہو از ہندو, گولوارکر کا لکھا ہوا, اور ادھر وہ سیدھا سیدھا لکھتا ہے انڈیا از پتر بھومی, ماتر بھومی, پنیہ بھومی آف دی انڈینس اونلی, لینڈ آف اینسسٹر, لینڈ آف فیتھ and the motherland of the Hindus only. Sikhs are the guests and Muslims are the foreign objected injected into Indian fabric. کہ بھائی وہ آپ کو اس ٹائم سے اپنا حصہ ہی نہیں مانتے, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اور قائد نے شاید صحیح کہا تھا کہ دی
Muslims who choose to live within India will spend their rest of life by proving their loyalty towards India. اور یہی شاید جنگ کا موقع تھا تو ان کے جو ایک بڑے ریلیجیس پولیٹیکل اسکالر ہیں مولوی صاحب, ان کا نام میں ریکال نہیں کر پا رہا, جو اپوزیشن میں چلاتے رہتے ہیں, وار ٹائم کے درمیان انہوں نے انڈیا کی پگڑی پہن کے جو ہے وہ بولا تھا کہ پاکستان مرد آباد, انڈیا زندہ باد. سو ہی از ٹرائنگ ٹو پروو ہز لائلٹی کہ وار ٹائم ہے, اگر میں یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا دے ول کرش می, دے ول اریز مسلمس فرام انڈیا. ابھی انہوں نے مطلب وہاں کا مسلمان اور سکھ کس حد تک مجبور ہے بالکل سر اپنے آپ کو پروو اور ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی پارٹ آف انڈیا ہوں. بالکل آپ نے پروو کرنی ہوتی ہے, اپنی لائلٹی پروو کرنی ہوتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ لائلٹی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کمیونل وائلنس, کوئی بھی مسلم جا رہا ہے اس کو روک کے بولتے جے شری رام کا نعرہ لگاؤ, دیکھیں سلوگنس دل سے بولے, وہ بولتے ہیں بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے, یہ ایکسٹریمزم ہی ہے. 2014 سے سر شروع ہوا ہے. بات کٹ کروں گا, سوری ٹو کٹ یو, تو یہ اب دیکھیں ایکسٹریمزم کی بات نکل آئی. ہمیشہ ایکسٹریمزم کو مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اتنا غلط تاثر ہے کہ جہاں ایکسٹریمسٹ کی بات آئے گی وہ مسلم ہوگا, ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا یہ بات مودی نے ثابت کی ہے کہ دے آر, وہ ہیں, وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے قتل عام کیا ہے, انہوں نے خون بہا کیا ہے اور ناحق کیا ہے. بالکل اس میں چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ سکھ ہوں یا ان کی اپنی ہندو کمیونٹی کے ڈفرینٹ ذات کے لوگ ہوں, دلت کو جینا حرام کر دیا. دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو سٹ بسائڈ یو. جس پانی آپ اچھوت بولتے ہیں انہیں, ان کا آپ کو چھونا منع ہے. آپ نیچی ذات اونچی ذات کا جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے, بالکل کاسٹ سسٹم ہے. وہ برہمن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, دے کنسیڈر دیم سیلفز کہ ہم سپیریئر, وی آر دی پیور فارم آف دی ہندوازم, جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ دیکھیں ہیومینٹی, اور ہمارا اسلام جو ہے ہیومینٹی, ایکویلٹی, نماز میں دیکھیں آپ خوبصورتی دیکھیں نا کہ بلا شک ڈیلی لائف کے ایکٹیویٹیز میں اس کی ڈیزگنیشن, اس کا رول چاہے جو بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن صف میں جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ خوبصورتی ہے ایگزیکٹلی ہمارے دین کی, ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا. بے شک. اور اللہ تعالی ہمیں اسی دین کے ساتھ ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت کرے. آمین آمین آمین. تو اور یہی وہ چیز ہے, یہی وہ عنصر ہے جو ہمیں بکھرنے نہیں دیتا ہے نا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. تو کیا بات ہے اقبال کی, یعنی کہ ہر بندے کا کنٹریبیوشن دیکھیں آپ, بالکل, چاہے وہ مسلم ادیب ہوں, چاہے وہ مسلم سائنٹسٹ ہوں. اور یہ جو موقع ہے, اس موقع پر ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان اور محسن پاکستان, ان کا یہ ہم احسان نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے ہمیں یہ جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا. بالکل. یعنی کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ سپر پاور کہتے ہیں سر, کہتے ہیں. میں نے بھی یہی کہا کہ کہتے ہیں, میں نے بھی ابھی پتہ چل گیا کہ کون سپر پاور ہے اور کون نہیں. وہ میں نے بھی یہی کہا آپ کو کہ وہ کہتے ہیں, یہ ان کا گمان ہے. تو گمان تو خاک میں ملا دیا الحمدللہ. بعد نماز فجر جو ہے, جو آپریشن کا آغاز ہوا, اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. کہ اب اگر ابھی بھی وہ کسی خوش فہمی کا شکار رہے تو اس میں اللہ کی مرضی, کچھ مزید ان کے لیے معاملات رکھے ہوں گے, ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو ہلانے کے لیے. تو دشمنی اگر کھل کے کی جائے تو مزہ آتا ہے, منافقت میں تبدیل ہو جائے تو بڑا. دیکھیں منافق کے لیے تو دوست بھی ہمارے اور آپ بھی, آپ سب سمجھتے ہیں, ہم سب ذی شعور لوگ ہیں الحمدللہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹوں گا, جو آپ نے منافقت والی وار ٹائم میں اگر اس ٹرم کو ہم یوز کریں تو دس از سم تھنگ وی کال پراکسیز. کنونشنل دور ہے, آپ نے جو ہے نیوکلیر ویپن کا ذکر کیا, تو اس نے کنونشنل وارفیئر کو جو ہے وہ کم کر دیا, کیونکہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف اگر وار ایسکلیٹ کریں گے آن دی گراؤنڈ, سو مائٹ بی ٹرن انٹو اے نیوکلیر بلیک آؤٹ, میچولی اے شارٹ ڈسٹرکشنس. تو اس نے جو ہے وہ کنونشنل جنگوں کو بہت کم کر دیا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ملک میں پراکسی وارفیئر چلاتے ہیں, انٹرنلی ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, اکانومیکلی ہرٹ کرتے ہیں, پولیٹیکلی انسٹیبل کرتے ہیں, یوتھ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, رفٹ سوسائٹی میں آپ پرووک کرتے ہیں. سو دیز آر دی 5th جنریشن وارفیئر ٹیکٹکس بینگ یوٹیلائزڈ بائی دی ایڈورسری اسٹیٹس, تاکہ
اندر سے اتنا کھوکھلا کیا جائے ایک ملک کو تاکہ پھر بعد میں ایک چھوٹا سا جھڑپ بھی جو ہے اس ملک کو توڑ دے. کیا گیا تھا, سارا پلاٹ سیٹ تھا اسی حساب سے. دین دے کیم اینڈ دے گاٹ سرپرائزڈ. سر ڈاکٹر صاحب آپ بھی اکثر جو ہے وہ یوتھ کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اندر وہ کس حد تک اپنی چیزوں کو انجیکٹ کر پائے؟ دیکھیں صلاحیت تو کافی حد تک انہوں نے کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اور جیسے ابھی محمود بلوچ صاحب نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اپلائی ہوتی ہیں پراکسی وار کے اندر. پراکسی وار میں کوئی بہت ساری موومنٹس بنائی جاتی ہیں, ود ان اسٹیٹ کھڑی کی جاتی ہے. ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار آپ اسٹیٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے, اسٹیٹ آپ کے مد مقابل ظالم ہے, اس طرح کا تصور دیا جاتا ہے. اب اس میں جب تک وہ لوگ شامل رہتے ہیں جن کو جو محرومی کا شکار ہوتے ہیں, کسی نہ احساس کسی محرومی کی حالت میں محرومی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس پراکسی وار میں, اور جب وہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں, ان کا اعلی کار بن جاتے ہیں, اور سازش کا حصہ بن جاتے ہیں. سر انجانے میں ہی ہوتا ہے, پہلا گناہ انجانے میں ہوتا ہے, مگر شیطان آپ پر غالب آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جب خدا نے ایک دفعہ معاف کر دیا تو دوسری دفعہ بھی کر دے گا, تو خدا معاف کرنے والا ہے. یہ گمان بھی شیطان ڈالتا ہے, یہ خدا کی طرف سے یہ گمان نہیں ہے. خدا تو وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم وصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خدا تو یہ بھی کہتا ہے کہ واما السائل فلا تنہر, اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ خدا تو خود کو رب العالمین اور آقا مولا کو کہتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رحمت کیوں بنایا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو رحمت بنایا, آپ کو اشرف بنایا, تو کیا اشرف ہونے کے تقاضے یہی ہیں کہ جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرو؟ یعنی کہ جو ملک آپ کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, آپ کو پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, تو پھر آپ اس ملک کی یونیورسٹیز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی ملک کی یونیورسٹی سے, کالجز سے پڑھ کر آپ گریجویشن کرتے ہیں, ماسٹرز کرتے ہیں, ایم فل کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو یہ آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ, جو ماں باپ, یہ ملک ایک ماں ہے, ٹھیک ہے, یہ پرورش کرتی ہے یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی, تو کیا کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے جس طریقے سے یوم تشکر میں عوام کا جذبہ اور خاص کر کے نوجوان کا جذبہ دیکھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا دشمن ایسا سوچ رہا تھا, لیکن ایسا کچھ بھی تھا نہیں. ہاں, ہماری افواج کے ساتھ جس طرح ہماری عوام, ہماری نوجوان, ان کی طرف سے ہونے کا گمان تھا, مگر ایسا ہوا نہیں. ایسا اور ہو بھی نہیں سکتا, انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے پاس آپ جیسے لوگ جو کہ یوتھ کے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں اور اچھی سوچ, اچھا ویژن دیتے ہیں, اور ہمارے محمود صاحب جیسے لوگ اتنی ینگ ایج میں اتنا سارا کام کر رہے ہیں یوتھ کے لیے. آپ دیکھیں کہ اسی صوبے سے تعلق رکھنے والے محمود بلوچ صاحب میں جذبہ اور جتنا یہ انٹلیکچوئل ہے اس ایج گروپ میں, یہ آج کے نوجوان کے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل, نوجوان, آج کے نوجوان کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنا دامن, صبر کا دامن نہیں چھوڑا, یہ کھڑے رہے اس یقین کے ساتھ جو نظربان کا سلوگن بھی ہے, یقین رکھ, چل پڑے تو چل پڑے, اگر نہیں مگر نہیں, اپنا راستہ بنا, اگر کوئی ڈگر نہیں, تو جس میں مشکلیں نہ ہو وہ کوئی سفر نہیں. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو لوگ اس دور میں, چاہے وہ بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, جو مشکلوں سے گھبرا جاتے ہیں, وہ پھر اپنے بشریت ہونے کے مقام کو سمجھے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بشریت کا مقام ہی آزمائش ہے. بالکل. جب خدا نے اپنے نبیوں کو آزمائش دی اور ان کی امت کو سمجھانے کے لیے آزمائش دی, اور کیسی کیسی آزمائشیں آئیں, اور ہم تو آزمائش برداشت کر بھی نہیں سکتے, مگر خدا نے پھر بھی ہمارے لیے ایک کشن رکھا, ہمارے لیے معاملات رکھے, کیونکہ وہ گڑ گڑائے ہمارے لیے, ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا محمود صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا
پھر سے بزدلانہ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل ارینا کے اسٹیک ہولڈرز کے اوپر. جو امریکہ جو ہے وہ میڈیٹ کرنے سیز فائر تو اس نے کروا دیا ہے, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ نیوکلیر اسٹیٹس ہیں ساؤتھ ایشیا کے, اور آرک رائیولس رہ چکے ہیں روایتی طور پہ. 65 کی جنگ لڑی, 71 کی جنگ لڑی, کارگل کی جنگ لڑی, پلوامہ والا انسیڈنٹ ہوا, پلوامہ کے بعد پہلگام والا انسیڈنٹ ہوا. سو ہر ڈیکیڈ میں ہمارا ایک ایپیسوڈ تو ہوتا ہی رہتا ہے, اور میرے خیال سے ہوتے رہیں گے. ہوتے رہیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری بھی ہے. اس کا وہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا. تو میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بار بار ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جاگتے رہنا. سر ایک بات میں نے وہ کوٹیشن جو ہے میرے ذہن میں چھپ گئی تھی, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, somehow I can't recall its source. The soldier you hate in peace times, you love him with the same intensity during war. ایسا ہی ہے. اور جب انسان ویسے بھی خوشی میں بھی ہوتا ہے نا تو خدا کو بھول جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ تو پھر ایک ہمارے محافظ ہیں. بات یہ آتی ہے کہ ایسکلیشن دوبارہ جو ڈی اسکلیٹ ہوا ہے وہ اسکلیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں مودی کے چل رہے تھے الیکشنز, ہی جسٹ نیڈیڈ اے پولیٹیکل اسٹنٹ. میڈیا اس کے پورے کنٹرول میں ہے, ایون انکلوڈنگ ناٹ جسٹ دی میڈیا, آپ کا پورا بالی ووڈ جو ہے اٹ از ناٹ شوبز اینی مور. It is like a propaganda ministry that Hitler used to have. بالکل ایسا ہی. آپ ان کے موویز دیکھ لیں, آپ ان کے بایو پکس دیکھ لیں, جب تک ہندوتوا کا ٹچ, سیفرونائزیشن کانٹینٹ کا ٹچ یا آپ کے جو ہے الٹرا نیشنلزم کا ٹچ نہیں آئے گا, آپ کی مووی باکس آفس پہ چلے گی نہیں, ادروائز بائک آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کی بائک آؤٹ ہو جائے گی. آپ جو ہے ہسٹری ڈسٹورٹ کرتے ہیں. علاؤدین خلجی کو آپ پتہ نہیں کیسے پیش کرتے ہیں, آپ اورنگزیب کو پتہ نہیں کیسے پیش کرتے ہیں. آپ نے کشمیر فائلز بنا کے کشمیر کی پوری ہسٹری ڈسٹورٹ کر دی. مودی صاحب کے پاس اگنی ہوتری جیسے پروپیگنڈا ڈائریکٹرز تو بیٹھے ہوئے ہیں جو زی فلمز کے تھرو کشمیر فائلز بنائیں گے. ابھی تھوڑا سا اور سال ویٹ کریں, آپ کو یہ پہلگام اٹیک کے اوپر بڑی اچھی مووی بن کے آ جائے گی انڈیا کی. اکشے کمار جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہیں بالکل گھس کے میزائل ماریں گے, اور جو ہے یہ آپ کے سنی دیول جو ہے وہ چلاتے رہیں گے پاگلوں کی طرح, لیکن کبھی کچھ کر نہیں پائیں گے. سر ڈاکٹر ایسے ہی میں بھی یہی ذکر کرنے والا تھا سنی دیول صاحب کا. تو ان کا چیخنا چلانا تو مجھے نہایت ہی نامعقول لگتا ہے. کہیں ان کا مکہ نکل کر جو ہے امرتسر سے وہ لاہور میں داخل نہ ہو جائے. کبھی کبھی وہ اتنا جوش و جذبہ دکھاتے ہیں. مکہ واپس امرتسر. اچھا وہ مجھے وار پہ مووی نہیں لگتی, وہ مجھے کامیڈی لگتی ہے, نہ جانے کیوں. چلے اچھا ہے, کچھ لوگوں کے لیے انفرٹینمنٹ ہے, کچھ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. میں بڑا مزے کے ساتھ ایسے موویز دیکھتا ہوں جہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا وین یو انجوائے ٹو ہیئر دی لائے وین یو آلریڈی نو دی ٹروتھ. آپ کو جب سچائی پتا ہو آپ کو جھوٹ سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے, انجوائے کرتے ہیں. مشن مجنو کیا تھا یہ آپ کا ایک جو ہے وہ کاؤٹا کے نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر جو ہے آپ نے ایک بچے کو مشن کے اوپر بھیجا انڈیا کے, وہاں پہ شادی کرتا ہے, سیٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دی انٹیلیجنس ایجنسیز ورک ان دیز کائنڈ آف ماڈیوز آپرینڈی, ان کا ایسے ہوگا. لیکن آپ ایک وہ ایک ٹرم آتا ہے سر کہ کریٹو فریڈم کے چکر میں آپ پوری ہسٹری تو ڈسٹورٹ نہ کریں یار. وہ پوری کی پوری ہسٹری ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں, پوری کی پوری جو ہے بایو پک کو, پوری کی پوری مووی کو جو ہے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بیسیکلی استعمال. ان کی عوام اس بار بیوقوف نہیں بنی سر. انٹلیکٹ کے سامنے ان کے سامنے آ گیا, مودی کا اصل چہرہ ان کے سامنے آ گیا. مقابل دیکھا ہے ہم نے اس دفعہ بہت سارے لوگوں کو. اور سر فرسٹ ٹائم کاؤنٹر کیا ہم لوگوں نے. اپوزیشن میں جو ہے اگر آپ ان کے اپوزیشن میں جو لوک سبھا راج سبھا میں ان کے اپوزیشن کے جو چیخ و چلاٹ دیکھ لیں آپ, یا دیکھیں اٹ از دی تھرڈ ٹینیور آف پرائم منسٹر مودی. یس, بڑا لمبا ٹینیور ہے. 2014 2000 آپ کا جو ہے وہ 19 اینڈ دس ٹو تھمپن میجورٹی کے ساتھ بندہ آ رہا ہے. اور اس کو جو ہے پہلی بار آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ ابھینندن صاحب کو چائے پلوائی اور ادھر سیٹ حاصل کی. اس کے بعد جو ہے ابھی ایوری بیفور الیکشن وہ کوئی نہ کوئی ایپیسوڈ کرتے ہیں تاکہ کیا کہا تھا وہ ایک شاعر نے, انڈیا کے ہی شاعر تھے میرے خیال سے, سرحدوں پہ تناؤ ہے مجھے لگتا ہے چناؤ آنے والے چناؤ جب ادھر ہوتے ہیں تو ادھر وہ سرحدوں پہ راحت اندوری ایگزیکٹلی بڑا ان کا انداز جو ہے نا ان کا بڑا مزے کا کمال تھا. اور دیکھیں آرٹسٹ کو ہم گلے لگاتے ہیں, ان کی آرٹ کو ہم گلے لگاتے ہیں, ان کے فن کی ہم قدر کرتے ہیں. انڈین رائٹرز ہو گئے, انڈین ایکٹرز ہو گئے, ایون انڈیا کے بڑے بڑے نام جو ہیں ان کے مکانات ادھر پرزرو کر کے رکھے ہوئے ہم نے. اور وہاں پہ جو ہے کراچی بیکری کو جو ہے ڈسٹروائے کرنا لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا تھا آفٹر دس انسیڈنٹ. سو دس از دی ہیٹریڈ دیٹ مودی گورنمنٹ.
مودی گورنمنٹ نے انجیکٹ کیا ہے اپنے عوام کے اندر ہندوتوا آئیڈیالوگس کے اندر, جو بجرنگ ڈال کے جو ہیں وہ بچے ہیں جن کو سیفرونائز آپ نے جو ہے دوپٹہ لیا کہ جو ہے ان کو آپ نے ریڈیکلائز کر دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی کہ دی ورلڈ از اونلی فوکسڈ آن دی اسلامک ایکسٹریمزم, جس کو سر میں کہتا ہوں گرین ویریئنٹ آف ایکسٹریمزم. دی واچ ڈاگس, انٹرنیشنل واچ ڈاگس, چاہے وہ FATF ہو, چاہے وہ WT ہو, چاہے وہ دوسرے انٹرنیشنل واچ ڈاگس کیوں نہ ہو, دے آر جسٹ فوکسڈ آن دی گرین ویریئنٹ آف ایکسٹریمزم. ان کو جو ہے ہندوتوا آئیڈیالوگس نہیں دکھتے, ان کو فار رائٹ ایکسٹریمسٹ گروپ جو فرنٹ لائن واریئرس بنے ہوئے ہیں جن کو ہولی واریئر کہتے ہیں, ازاف بٹالین نہیں دکھ رہی. ان کو کون دکھتا ہے؟ ان کو دکھتا ہے وہ مسلمس جو کہ تھوڑے بہت جو ہے آپ ان کو جو ہے آپ انٹائٹل کرتے ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے, مجھے یاد آ گیا کہ ہولی وارئرز تو یہ کسی اور کو بھی کہا کرتے تھے, بعد میں انہیں ٹیررسٹ ڈکلائر. ہیجمونک انٹرسٹ کی میں نے بات کی نا آپ سر. ان کے تامل والی سائڈ دیکھ لیں آپ, نیپال پہ جو ان کا قبضہ ہے جی نیپال پہ سر, وہ اکھنڈ بھارت کے پرسوٹ کے تحت جو ہے آپ کا صرف پاکستان نہیں, جو ان کے BJP کے آفس میں لگا ہوا ہے نیپال, برما, افغانستان کا کچھ حصہ, تو اٹ از ناٹ آپ کا پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے بھائی. اٹ از مودی اینڈ BJP از اے ریجنل تھریٹ فار دی ساؤتھ ایشیا. یہ سمجھنے کی یہ ضرورت صرف ہے. پاکستان کی بات نہیں ہو رہی بھائی, ہمارے پاس تو نیوکلیر ویپن ہے, وی کین ڈٹر دیم کہ ہمارے اوپر جو ہے آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں اور گے. اس میں ایک بات اور بڑی توجہ دلانے کی ضرورت ہے, میں محمود بلوچ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں جو نیوکلیر پاور بھی ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح ہمیشہ سے انڈیا نے ہی پہل کی ہے. ایگریسر وہی رہا ہے, بالکل ایگریسر وہی رہا ہے. تو یہ بات انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار قوم کا مظاہرہ کیا ہے, رسپونڈ کیا ہے, جو ہمارا حق اور جو ہمارا حق ہے, جو ہمارا حق ہے, رائٹ ہے. بالکل. تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی آ کے آپ کے گھر میں گھس کے بے وجہ سر پرووکیشن آف آرٹیکل 370 یونیلیٹرلی آپ نے پرووک کر دیا اس کو, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک نارم سیٹ کر دیا کہ پرووکیشن از نتھنگ. کیوں؟ اور آپ اسرائیل کا ہی دیکھ لیں, غزہ میں وہ کیا کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لا جو ہے, انٹرنیشنل باڈیز جو ہیں, دے آر سٹنگ اسٹل, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. ایون دے آر ناٹ ایون پرووائڈنگ سم سارٹ آف ایڈ روٹس ٹو دی پیپل آف غزہ. چلڈرنس آر ڈائنگ میسیولی اوور دیئر, بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں, لیکن کیا ہے, Israel and India are the darlings of the West. So why should West be bothered about the children of Gaza, civilian population of Pakistan? ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس وہ کیا بولتے ہیں سر کہ بیسکلی مسئلہ ان کو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلم سے ہے. سر اسلاموفوبیا نام کا ایک ٹرم ہے, پراپر کیمپین چلی تھی آپ کے مسلمانوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے. کم یوز کرتے تھے سر آپ کے مسلمانوں کو ڈیمونائز کیا گیا, آپ کے مسلمانوں کی ایفیلیشن ٹیررسٹ کے ساتھ جوڑی گئی, آپ کی سنت والی اپیرنس کو انہوں نے ٹیررسٹ کی اپیرنس کی طرح ڈکلیئر کیا. سو اور مسلمانوں سے خوف زدگی ان کی کیا اس میں سینگ لگے ہوتے ہیں. So this is something that they are afraid of Muslims. I don't know why. Although our religion preaches more about humanity, inclusivity, peace, prosperity. آپ کی دین جو ہے, دین اسلام جو ہے آپ کو درس دیتا ہے امن کا, آپ کو درس دیتا ہے انکلوسیوٹی کا. مہاجر اور انصار والا قصہ آپ اٹھائیں تو صحیح, آپ جو ہیں ریفیوجیز کو تو ایسے ہی, آپ الٹرا نیشنلسٹس ہیں, ہم انکلوسیو ہیں. ہم نے افغانستان کے ریفیوجیز کو سر پہ بٹھا کے دلوں میں جگہ دی تھی بھائی ہمارے پورے بلوچستان میں. ابھی کنڈیشن جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے یا دیگر کنسرنس کی وجہ سے, ابھی افغانستان میں جب ان کی خود کی گورنمنٹ آئی ہے, افغان کی طالبان جو ہیں اسٹیکس ان کے خود کے آئے ہیں, سو ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ریپریٹیٹ کہ آپ چلیں, آپ اپنا وہاں بھی دیکھ لیں. اچھا اگر آپ لیگل طریقے سے آنا چاہتے ہیں, نو ایشوز, our doors are open for you. We are welcoming, we are always welcoming. آپ ہمارے مسلم کنٹری ہیں, our doors are never closed for you. So افغانستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ this is something you guys are being demonized. آپ کی جو اپیرنس ہے, جس دین کی آپ جو ہیں علم برداری کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرنے کے لیے جہاد کا کانسیپٹ لے آتے ہیں, آپ کو ڈیمونائز کیا گیا تھا بھائی. آپ کی سنت کی رکھی ہوئی داڑھی کو ڈیمونائز کیا گیا تھا, آپ کی پرسنل آئیڈینٹی کو ٹیررسٹ آئیڈینٹی کے ساتھ لنک کیا گیا تھا. آپ ذرا جائیں نا, ایئرپورٹ جائیں نا, فارن کنٹریز کے داڑھی کے ساتھ وزٹ کریں نا, آپ کو ذرا سائڈ پہ لے جائیں گے. فورن سے بالکل. کیوں بھائی,
آپ کی داڑھی جو ہے کیا وہ ٹیرر کا نشان because ہے؟ of our دس نیڈ ٹو بی somebody to understand. جو ہمارا ریلیجیس اسکالرس ہیں جو کہ بالخصوص اگر ہم افغانستان کی بات کریں، اسلامک ایمریٹ آف افغانستان جو خود کو کہتا ہے، ان کو یہ سمجھ جانی چاہیے کہ بھائی جس دین کے علمبردار وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس دین کی حفاظت میں اپنے مسلمان ہمسایوں کو شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کو ہر سپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی لینڈ کو جو ہے پراکسیز کے لیے یوز کریں. بہت ساری ایسی چیز ہیں، را کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو انگریس ہوئے ہیں وایا افغانستان، وایا ایران، ہمارے اندر انجیکٹ کیے گئے ہیں، اور یہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم ایز اے مسلم برادر مسلمس یہ ان کے ساتھ انوالو ہیں. بالکل ہمارے ہاں دہشت گردی کے بہت سارے معاملات میں تو یہ دہشت گردی دنیا عالم کو کیوں نظر نہیں آتی، سر جب کہ جس کا ثابت کیا ہماری گیا اور قوم خود دکھایا شکار گیا. ہے. ہماری قوم خود اس کا شکار ہوئی ہوئی ہے. کلبھوشن دیکھ لیں آپ، کلبھوشن کے علاوہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، کلبھوشن اس کے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے جو کہ دنیا کے سامنے آئی اور اس نے ایکسیپٹ کیا. مزے کی تو بات یہ ہے کہ آپ ابھی نندن لے لیں یا کلبھوشن لے لیں، یہ جو بھی ایپیسوڈس ہوئے ہیں، ہم نے کوئی پہ 3rd ڈگری نہیں دی، نہیں، کوئی 3rd ڈگری نہیں دی ہمارے اداروں نے. اس نے ہمارے جا کر کے ہمیں ہمارے نام کو خود خود سرخرو define کیا کیا، خود کہ کو نو define ڈاؤٹ کیا. پاکستانی کتنے مہمان نواز یہ ہیں. دیکھیں کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت پرزنرس آف وار کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. پاکستان بینگ اے ویری میچور اسٹیٹ آف ان دی انٹرنیشنل ارینا، سو ہی واز ابائڈ بائی دی انٹرنیشنل لا ٹو ڈیل دیٹ پرزنر وتھ سم سارٹ آف ڈیسائیڈیڈ نارمس اینڈ کلچر. ہمارے یہاں غلطی سے اگر کوئی ان کے ہاتھ آ گیا تو میرے نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے وہ ایک اسٹیٹ کی طرح. لیکن آج تک کبھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں بھائی ہم ہوا، گھستے نہیں ہیں کسی اور کے، کیونکہ ہم ایسے ہیں نہیں، ہماری ایسی تربیت نہیں ہے. مگر ہماری طرف سے بہت سارے ایسے افسر جو انہوں نے نیپال میں ٹریپ کیے، چیزیں کی، ان کی ہمیں لاشیں ملی، مگر اب تک ہماری طرف سے کوئی ایسا ایپیسوڈ نہیں ہوا. تو یہ دنیا کو سمجھنی چاہیے بات کہ ہم کس حد تک ایک ذمہ دار قوم ہیں. دیکھیں سر، انٹرنیشنل لا کی ایک ہی خامی ہے کہ اس کی امپلیمنٹنگ ایگزیکٹو باڈی نہیں ہے. لا تو ہے، ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ آپ سگنیٹری ہیں. اٹ از ٹوٹلی ڈپینڈنگ آن دی اسٹیٹ کہ ہاؤ مچ ہی از اپلائنگ دیٹ انٹرنیشنل لا اوور ود ان دیئر باؤنڈریز ود ان دی انٹرنیشنل ارینا. پھر اگر نہیں کرتا سو دیر آر سم سارٹ آف رپورٹس آپ کی جاتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ انڈیکسز میں جو ہے اوپر نیچے رینکنگ ہوتی ہے، آپ کے اوپر جو ہے سینکشن سجیسٹ کیے جاتے ہیں. پاکستان بیچارہ اس ڈبیٹ میں ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن آئی ڈونٹ سی انڈیا سم ویئر ان دیز ڈبیٹس کہ انہوں نے کینیڈا میں جا کے اسیسینیشنز پلاٹ کیے تھے. کینیڈین گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا تھا ان کو، لیکن سم ہاؤ اسٹل اٹ ریمینس دی ڈارلنگ آف ویسٹ، بٹ ان کے خلاف تو کوئی ایکشن جو ہے نہیں ہوتا ہے. So this is something. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ویسٹرن کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی محمود بلوچ صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران ایک ٹرمینالوجی یوز کی تھی، پراکسی وار کی. تو پراکسی وار کا یہ سارا میکینزم حصہ ہے. رائٹ. تو یہی تو سمجھنا ہے، یہی تو ہماری عوام یہی کو، تو سمجھنا ہے کہ پلے اسٹور کے ذریعے ہماری یوتھ کو وہ کون سا گیم کھلا رہے ہیں. پب جی کھلا رہے ہیں تو کیوں کھلا رہے ہیں؟ لیڈو اسٹار کھلا رہے ہیں تو کیوں کھلا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا ہے. اور ہماری یوتھ بہت سمجھدار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر اوور آل ایک یوتھ کا ریشو دیکھا جائے تو اس میں 2-4% لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی ہماری بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر میں بہت پازیٹیو آدمی ہوں. اس کا اتنا انٹلیکٹ نہیں ہے نا کہ وہ سر انٹلیکٹ ہونے کے باوجود بھی دیکھیں، خدا بھی کہتا ہے کہ جو جب گمراہ ہوتا ہے کوئی تو میں اس کو ہدایت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ مجھ سے ہدایت مانگتا نہیں، تب وہ طلبگار نہ ہو جائے، تب تک طلبگار. تو یہ نظام فطرت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو بات جو خدا کا نظام ہے اس کے مخالف کیسے جا سکتا ہے؟ نظام الہی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. تو جو لوگ خدا، اب دیکھیں نا، جو خدا کہتا ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، جیسے انڈیا کے ساتھ ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طریقے سے، جیسے انڈیا کے ساتھ ہوا جی، اور وہ جھوٹا ہے اور اس پہ، یعنی کہ ہماری تو ہے لعنت، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے. اچھا، میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جی، آپ دین کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ معاشرے کی بھی بات کرتے ہیں. افواج پاکستان کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے؟ دیکھیں، افواج ہے پاکستان کی، تو فوج کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا.
دفاع کرنا. تو ہر حال میں دفاع کرتی ہے. یہ اس کا سبجیکٹ ہے, یہ اس کو پڑھایا جاتا ہے, یہ اس کو سمجھایا جاتا ہے. کیسے بھی حالات ہوں, کیسے بھی معاملات ہوں, اس کا کام ہی دفاع کرنا ہے. اور وار کا تو پہلے جو بیس لائن ہے وہ ڈیفنس ہے. صحیح. جتنا اچھا آپ کا ڈیفنس ہوگا اتنا اچھا آپ اٹیک کریں گے. تو ابھی آپ کی جو وکٹری ہے وہ کیا ہے؟ ڈیفنس. آپ کا ڈیفنس اتنا اچھا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم ڈرونز بھیج رہے ہیں وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہم نے کر دی ہے. بیسیکلی ان کو تو آنے دیا ہم نے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کر دیا. کیوں وہ ٹارگیٹ پہ کیوں نہیں آئے؟ ٹارگیٹ سے ادھر ادھر زگ زیگ کیوں کرے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے محمود صاحب, آپ اس بارے میں کیا؟ سر دیکھیں, ایک ڈیفینس سسٹم آپ کا امپلیمنٹ ہوتا ہے, وہ پلانٹڈ ہوتا ہے ود ان دی ٹیریٹری. تو اگر آپ پہلے کیا کرتے ہیں, رافیل آئے, رافیل گر گئے, دے ڈونٹ نو ویئر فرام دے گاٹ ہیڈ. ٹھیک ہے, فرانس کو بھی بدنام کر دیا. فرانس کو, ہاں. تو دے ڈونٹ نو فرام ویئر دے گاٹ ہیڈ. سو رافیل از کوائٹ این ایکسپینسو جیٹ. ان کو ملینس آف ڈالرس کی جو ہے نقصان ہو رہی تھی. دین دی ڈرونس آر a bit not that much expensive as compared to Rafale. cost benefit analyze کر کے جو ہے they sent the drones کہ ٹھیک ہے ٹارگیٹ جا کے پھٹے گا بھی صحیح, لیکن still جہاں سے ہٹ ہوا we will have that map کہ کہاں کہاں سے کدھر کدھر ڈیفینس سسٹم آپ کا امپلیمنٹ ہے, یہاں سے ہٹ ہوا ہے. سو یو ول ہیو اے ورچوئل ڈیجیٹل میپ اوور یو. سو آپ کے پاس ایک سیف پیسیج روٹ مل جائے گا. اگر ہم اس راستے سے جائیں رافیل اڑا کے تو اس راستے سے ہم اٹیک کر سکتے ہیں. ٹو ڈاج دیٹ ڈیفینس میکینزم, دیٹ واز اے ٹریپ بیسیکلی دے سینٹ ڈرونس. اٹ واز اے گریٹ اسٹریٹجی بیسیکلی. کیونکہ دیکھیں اس کو تو جواب دینا تھا. رافیل گرے ہیں, مزید اس نے نہیں گرانے تھے. ان کو سمجھ آ چکی تھی رافیل تو ہے لیکن کوالٹی ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پائلٹس کی. سو وی ہیو ٹو میک دیم اشور کہ کہاں کہاں سے بچ کے جانا ہے. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا, ڈرون سینڈ کیے اور ڈرونس کو آپ نے انٹینشنلی آپ نے ان ہونے دیا تاکہ اربن ایریاز میں اتنی رینج تک آ جائیں تاکہ آپ اس کو مینولی شوٹ کر سکو, آرام سے ہٹ کر سکو, مینولی شوٹ کر سکو. اور ایسا ہی ہوا. دیٹس وائی دے انفلٹریٹڈ, پینیٹریٹڈ ڈیپ انٹو پاکستان. دیٹ واز دی بیسکلی کور آبجیکٹو کہ آپ نے ان کے اسٹریٹجک موو کو کیسے شارپلی جواب دیا ہے. ادروائز ان کو گرانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. رافیل گرے ہیں, ڈرونس بھی گر جاتے, لیکن کیا تھا 80-90 ڈرون سینڈ کرنا, 80-90 جگہوں سے ان کو ڈفرینٹ ہٹ کرنا. تو آپ کی ڈیفینس میکینزم تو انڈیا کے سامنے ایسے سمجھو ننگی ہو جاتی کہ کہاں کہاں پہ کون سی چیز پڑی ہوئی ہے. دین اٹ واز اے پیسج روٹ. آپ رافیل کو پائلٹ کو بتا دیتے یہاں سے جانا ہے, یہاں گرانا ہے, واپس یوں آنا ہے. F-16 یا آپ کے JF تھنڈر نے آپ کو ڈاگ فائٹ میں گرایا تو ٹھیک ہے, یو وانٹ گیٹ ہٹ فرام دی گراؤنڈ. اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں نا کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ڈرونز اور ایز کمپیئر ٹو رافیل, مگر ڈرونز بھی جو ہے کم از کم جو ہے وہ $100,000 کا ہے. بالکل $100,000 کا ہے. $100,000 کا ہے. ٹھیک ہے, اب $100,000 کی چیز 90+ ان کے یہاں گرے ہیں تو ڈیمیج تو یہ بھی ہوا ہے, مگر ایز کمپیئر ٹو رافیل کم ڈیمیج تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن کاسٹ بھی تھی رافیل کے ساتھ. ایگزیکٹلی ہیومن کاسٹ واز سم تھنگ کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے, کوئی مول نہیں ہے. سو اٹ واز سوسائڈ ڈرونس دیٹ بیسیکلی کہ یہ کیری آؤٹ کرتے ہیں, روبوٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہیومن لاس نہیں تھا. کمپیریٹیولی پائلٹ جو ہے آپ کے ساتھ آتا ہے, آپ کا پورا ایک اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, پورا آپ جو ہے اس کو IAF ٹرین کرتا ہے, ریکریوٹ کرتا ہے. وہ صرف ایک بندہ نہیں ہوتا, ایک پراپر پوری کی پوری انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور وہ آپ کا بنا کچھ کیے جو ہے وہ اف ہی از ڈائنگ دین اٹ مینس آپ نے جو ہے انویسٹمنٹ غلط کیا ہے. سو ہیومن کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے بھی آپ نے جو ہے ڈرونس کا ٹیکٹکس انڈیا نے اڈاپٹ کیا. جو ان کے اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو دے ہیڈ سم سارٹ آف پلان بیک ان دیئر مائنڈ, بٹ دے ڈونٹ نو ادھر ان کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹجسٹ. تو انہوں نے کہا آڑ دو. بلکہ میں محمود بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں تو توجہ دلانا چاہوں گا سدھو صاحب پر. سدھو صاحب نے آج اسمبلی میں تقریر کی ہے اور مودی صاحب کو مخاطب کیا ہے. تو میں سدھو صاحب سے کہوں کہ وہ اس چیز کا بھی حساب لے. خالی رافیل کا حساب لے رہے تھے وہ آج, تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈرونز جو گرے ہیں ان کا بھی حساب لے. اور اٹ از کیونکہ وہ ان کے غریبوں کا پیسہ ہے, ٹیکس پیئرز میں, غریب عوام کا پیسہ ہے, لوٹا ہوا پیسہ ہے. بالکل سر. اور سین یہ تھا کہ جتنا رافیل گرانے میں مزہ نہیں آیا, جتنے اسرائیل کے آئے ہوئے ڈرونز گرانے میں مزہ آ رہا تھا. آپ نے عوام کو پورا حق دے دیا تھا گراؤ. تو کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ that was the people of غزہ.
ایگزیکٹلی تو یہ ڈرونز جو گرے ہیں اٹ واز سم تھنگ جو ان کی میسج گیا ان کو, Message گیا. میسج گیا ہے کہ جس کہ دن یو آر نتھنگ. جس دن ہماری عوام کھڑی ہو گئی سر جس دن اور چڑھاؤ ہماری ڈال دیا, ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس فوج کو حرم کے لیے بلایا جا سکتا ہے اور وہ فوج اگر اپنے پرعزم طریقے سے کھڑی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا یہ لگ ان کو پتہ جائے گا. ان کو اور لگ- سر جب بات فلسطین کی آتی ہے سو وی ڈونٹ ریلائی آن دی یونیفارم پرسنس اونلی. Exactly. آپ کا جو ہے وہ بچہ فلسطین کے لیے ہتھیار Everybody, اٹھانے کے لیے تیار ہے. everybody. And it is just الحمدللہ ہم الحمدللہ. پرعزم ہیں پورا اور عزم ہم ہے. چاہتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ ہماری اسٹیٹ اجازت تو دے کے دیکھے, پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. بے شک, انشاءاللہ جو ہارڈ ٹائم چل رہا ہے پیپل آف غزہ کے اوپر, ہم تو اپنے لسنر سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ ان کے لیے آسانی کی دعا کریں. اور دوسرا بالکل جو ان کے لیے فائٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہو آپ کی, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, دیکھیں محاذ ہے. ایگزیکٹلی آج کل کا دور جو ہے آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم چاہے وہ بیٹل جو فیلڈ contribute ہو, کر سکتے ہیں آپ کنٹریبیوٹ کر contribute سکتے کر ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے, فلسطین کے لوگوں کے لیے. آپ جس محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ اپنی جنگ جاری رکھیں. انشاءاللہ یہ سنیں گے اور توبہ کریں گے اور غزہ کے لوگ پھر سے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب سے افواج پاکستان کے لیے کچھ الفاظ سننا چاہتا ہوں. سر میں تو افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے ایک بات کہوں گا کہ سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد جائے. آمین. تو اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے. جو سونی دھرتی ہے اور سونی دھرتی کی حفاظت کرنے والے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں اور اپنی یوتھ سے مخاطب ہوں کہ وہ سمجھیں اور جانیں جس طرح سے وہ اپنی افواج, اپنی تینوں مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ثابت قدم رکھے. آمین. اور محمود صاحب اور دانش رضا صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج کی جو محفل تھی اس کو ہم سب نے مل کے 4 چاند لگائے. کچھ بندہ ناچیز کو کچھ کہنے کا موقع ملا اور اختتام جو ہے ہمارے محمود بلوچ بھائی نے بہت اچھا اختتام کیا چیزوں کا آپ اور کی بہت آمد اچھی نے طرح. 4 چاند لگا دیے. بالکل نہیں, بالکل ہماری محفل میں 4 چاند لگا دیے. بالکل سر. آپ سب دوستوں کا حسن نظر ہے اور میں کوشش کروں گا گائے بگائے اپنا کچھ کنٹریبیوشن آج کی یوتھ کے لیے, نوجوان کے لیے کہتا رہوں. اور میں امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ اس سرزمین پر محمود بلوچ جیسے اور دانش رضا جیسے ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوں جو اس ملک و قوم کا نام روشن کریں. سر آپ سلامت رہیں. آپ بھی سلامت رہیں. اور جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں عوام کی اور جس طرح رہنمائی کر رہے ہیں خدا کی توفیق سے, خدا کی توفیق سے بے شک, اور جس طرح رہنمائی کر رہے ہیں ہماری یوتھ کی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آج کی محفل میں ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے, میں چاہوں گا اس کا ذکر کروں. بالکل. یہ آج جو ہم بیٹھے ہیں اس میں آپ کے والدین ہوں, چاہے محمود صاحب کے والدین ہوں, چاہے میرے والدین ہوں, یا جو بھی دوست ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کیمرے سے آؤٹ ہمیں سروسز دے رہے ہیں. ہاں بالکل, سروسز جو ہمارے یہاں پر لوگ تو موجود ان ہیں. کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل, ان کا بڑا بالکل, کنٹریبیوشن ہے. بالکل سر. اور یقیناً آپ کے والدین کی بھی دعا ہے. اور کیونکہ مختلف اوقات میں والدین کا ذکر ہوتا رہتا ہے, اور محمود صاحب کے جو والد ہیں وہ ایک بہت بڑے فقیر آدمی ہیں, اور ان کی بڑا ایک ان کے اندر جتنی بھی میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی بڑا ایک رمز دیکھا ہے, ایک کیفیت دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو سلامتی دے. آمین. اور جن کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اور آج کا پروگرام اختتام کرنے کا دل تو نہیں چاہ رہا, مگر کچھ وقت کی قلت ہے. آج موضوع نہیں, آج مشن ہے. آج مشن ہے, جشن ہے. تو اس امید کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں روکتے ہوئے میں آپ سے جو ہے قطع کلامی معاف, میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے 2 الفاظ افواج پاکستان کے لیے اس یوم تشکر کے موقع پہ آپ کی جانب سے بھی ہو جائے محمود صاحب. دیکھیں 2 تو کم ہوں گے, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہی کہوں گا ویل ڈن, ویل ڈن, ویل ڈن, افواج پاکستان. ویل ڈن. جی ہاں بالکل ناظرین, افواج پاکستان کی یہ جو قربانی ہے ہماری عسکری قیادت کی, یہ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی.
اور جس طریقے سے انہوں نے فخر سے ہمارا سر بلند کیا ہے، میں تو صرف یہی کہوں گا، پاکستانی عوام کی جانب سے، اپنے مہمان گرامی کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو سلام ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔